Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment, unwavering determination to walk in that very difficult path in the last 1.5 years. And here we are. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी अशारियों को मस्बत करार दे दिया। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान से निकल चुका। इस्लाहात का मुतालबा आवाम और कारोबारी हव तबके की पिछली कई दिहाइयों से ख्वाहिश थी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करना है। सरमायाकार पेचीदा कवानीन, गैर ज़रूरी ज़वाबित और तवील तरीक़ाकार से परेशान थे। आज इस महफिल में है और इस फोरम में है कि इसके बाद आगे क्या होगा, and I think that was more important कि we not only sat down and we sat down together and we had a very constructive discussion, but we agreed on the way forward, जो आज आपके साथ भी हम इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड एग्री करके चलेंगे। और वे फॉरवर्ड ये था कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है बिटवीन द वर्टिकल इंडस्ट्रीज, द हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रीज, कि इसके लिए हमें सब कमेटीज़ और सब ग्रुप्स बनाने चाहिए। सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज से मईशत मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब किया गया। कहा कि पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम, पायदार तरक्की की जानिब मस्बत पेशरफ्त है। इस्लाहाती इक़दामात से माशी आशारियों में नुमाया बेहतरी देखने को मिली। मकामी सनतों का फ़रोग़, पैदावारी शोबे में बहाली का अमल तेज़ हो गया। छोटी और दरमियानी सनतों के लिए सहूलतें रोज़गार के नए मौक़े का ज़रिया हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात की गई। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, पंजाब में पार्टी के तंजीमी ओहदों के तकर्रुर पर भी मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत की गवर्नर को पार्टी कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत। सियासी मुखालफत होती थी, मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने ये नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुंच रहा है। पीटीआई ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। पीटीआई के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान की तारीख़ पे मैं नज़र डालूं कि जनाब नवाज़ शरीफ का शुमार पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में होता है कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशल उनका किरदार और असर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी काबिल ज़िक्र तरक्की का मंसूबा है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी पॉलिसी है, उसके ऊपर आपको उनकी मोहर लगी हुई नज़र आएगी। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा उसूल की सियासत की, मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे दिए। पॉलिसीज़ के अदम तसलसल की वजह से मुल्की तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। बहादुर मसल्ह अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। साहब आज भी अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, और उनके दौर में कौन सा पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख
کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. ورنہ اس طرح کی جو انڈیا جس طرح ہمارا ایک ازلی دشمن ہے, اس طرح کی لڑائی میں وہ کبھی بھی اس کو جھجکنا محسوس کرتا کہ میں پاکستان پہ فل فلیج وار شروع کر دوں. عام آدمی کی فلاح و بہبود ہمیشہ نواز شریف کی ترجیح رہی. پی ٹی آئی دور میں عوامی فلاح کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا گیا. آئین اور قانون کی بالادستی نواز شریف کا ویژن ہے. عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام برطانیہ میں ماڈل بن گیا. کاپ 30، فوربس اور بلومبرگ کے بعد بی بی سی بھی مریم نواز کے ستھرا پنجاب کا معترف. بی بی سی کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کا ماڈل برمنگھم تک پہنچ گیا. تاریخ میں پہلی بار برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کر لی. برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں کے حل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا. برطانیہ کے لوکل والنٹیئرز نے ستھرا پنجاب سے آن لائن مشاورت کی. سی ای او LWMC نے برمنگھم کے رضاکاروں کو آن لائن میٹنگ میں بریفنگ دی. شہر میں اسموک کی بلند پرواز، سانس لینا بھی دشوار. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. سردی نے بھی آہستہ آہستہ رنگ جمانا شروع کر دیا. شہر میں پہلا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ منظور. لاہور BRB کینال پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا. منصوبہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے 2031 میں مکمل ہوگا. یومیہ 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن آلودہ پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا. منصوبے سے مغل پورہ، بغبان پورہ، فتح گڑھ اور شادی پورہ کی آبادی مستفید ہوگی. سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ جلد منصوبہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. $1 کی ریمیٹنسز جس طرح پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، کپڑے سے گارمنٹ بنتی ہیں، گارمنٹ سے پھر ہم اپنا برانڈ نیم دیتے ہیں. تو یہ ہماری جو یوتھ ہے، ہم اس کو اسکل ڈیولپمنٹ سے ان کی ویلیو ایڈیشن کریں سر، ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو اپنی مین اسٹریم میں یوٹیلائز کریں، اپنے ملک میں ان کو انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے روزگار مہیا کریں. پاکستان میں کاروبار کی لاگت ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب. کہا کہ صنعت کو فوری ریلیف درکار ہے. پالیسی ریٹ مہنگی بجلی اور گیس صنعتی یونٹس کی بیرون ملک منتقلی کا سبب بن رہے ہیں. نان فائلرز کو مراد دے کر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ٹیکس نظام سادہ اور شفاف ہونا چاہیے. پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملہ طے پا گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ. ٹرانسپورٹرز کا خیر مقدم. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا. ٹرانسپورٹرز اور حکومتی نمائندے آئندہ بدھ کو مشترکہ پریس کانفرنس میں حتمی تجاویز سامنے لائیں گے. اپنی معلومات محفوظ رکھیں، فراڈ سے بچیں. جعلی ای چالان سے ہوشیار رہیں. سیف سٹی کبھی بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات طلب نہیں کرتا. ای چالان صرف SMS کے ذریعے اور 8070 سے بھیجا جاتا ہے. کسی بھی مشکوک یا جعلی پیغام کی صورت میں فوراً 155 پر کال کریں. FIA سے رابطہ کریں. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے شہریوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر کے 90 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. 23 اضلاع کے پرائمری اسکولز کو ایلیمنٹری کا درجہ دیا جائے گا. لاہور کے 5 اسکولز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے محکمہ خزانہ کو مراسلہ ارسال. آرٹس مضامین کے ساتھ میٹرک کرنے والے طلبہ کے لیے اچھی خبر. انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے طلبہ کو پری میڈیکل میں داخلے کی اجازت دے دی. طلبہ انٹرمیڈیٹ میں پری انجینئرنگ ICS مضامین میں داخلہ لے سکیں گے. 2 سائنس مضامین کے ساتھ
اور اے لیول کرنے والے طلبہ کو سائنس گروپ کے مساوی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ بورڈ حکام کے مطابق کالج اگر بچوں کو سائنس میں ایڈمیشن دے تو بورڈ ان کا امتحان لینے کا پابند ہے۔ لاہور میں محفوظ اور منظم بسنت منانے کی تیاریاں۔ ضلعی انتظامیہ نے اے سیز کی سربراہی میں خصوصی انفورسمنٹ اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ رجسٹرڈ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ خصوصی اسکواڈ کی کسی بھی وقت سیلر ٹریڈرز کے گوداموں کی چیکنگ کر سکیں گے۔ خلاف ورزی پر رجسٹریشن کینسل کر کے فوری کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے ڈیری ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی ملاقات۔ ڈیری انڈسٹری سے وابستہ افراد نے سفارشات پیش کی۔ فوڈ اتھارٹی کے کریک ڈاؤن سے انڈسٹری کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ دودھ کے نام پر سفید زہر فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول سلما بٹ بولی عوام کو پیسوں کے عوض بیماریاں بیچنے والوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں نے لکڑی کا استعمال شروع کر دیا۔ لکڑی کی قیمت 3000 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ لکڑی مہنگی ہونے سے متوسط اور غریب طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے تک کمی کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے لیٹر کمی کی تجویز۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ نیو جنرل ایویشن ایئرڈروم لاہور نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 2 انجن والے طیارے کی تاریخی لینڈنگ۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید طیارے میں خود سوار تھے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے علماء کرام کے وفد کی ملاقات کی گئی۔ امن و امان کی صورتحال اور اتحاد بین المسلمین پر گفتگو۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب کو پرامن بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی بولے، علماء کرام ہمیشہ امن کے فروغ اور تشدد کے خاتمے کا درس دیتے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں کابینہ کمیٹی امن و امان کا اجلاس۔ کرسمس اور قائد اعظم ڈے پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ چودھری شافع حسین بولے، امن و امان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کی پنجاب سے 11 نشستوں پر غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ آسما جہانگیر گروپ نے پنجاب کی 11 میں سے 8 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی۔ 2 نشستوں پر حامد خان گروپ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ، طاہر نصر اللہ وڑائچ اور قلب حسن کامیاب۔ پیر مسعود چشتی، حفیظ الرحمان، ثاقب گوندل اور عامر سعید رام بھی جیت گئے۔ پروفیشنل گروپ کے سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود چوہان نے میدان مان لیا۔ امیدواروں کی کامیابی کا حتمی نتیجہ 22 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ صدر لاہور ٹیکس بار کی قیادت میں وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا سے ملاقات کی گئی۔ ٹیکس سسٹم سے منسلک وکلاء کو درپیش مسائل کے بارے آگاہ کیا گیا۔ ایسوسی ایشن نمائندگان نے PRA کی IT اصلاحات کو خوش آئند قرار دیا۔ آن لائن کیسز کی سماعت اور دیگر سفارشات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے ادارہ جاتی اشتراک کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل اور صنفی تشدد کے خلاف مشترکہ اقدامات کو عملی شکل دی جائے گی۔ اور گلے داؤدی کی نمائش دیکھنے کے لیے شہری جیلانی پارک امڈ آئے۔ نمائش میں میوزک کے تڑکے کے ساتھ سنو فال کا شاندار مظاہرہ۔ رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ شہری کہتے ہیں پھولوں کی نمائش دیکھ کر بہت اچھا لگا۔